वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप नसीर वाघा की बातें सुन रहे थे। जब आप ब्रेक ले रहे थे तो हमें पैल्पा के प्रेसिडेंट कैप्टन सोहेल बलोच ने भी ज्वाइन कर लिया। हमें शमीम अकमल पाकिस्तान एयर लीग के जो रुए रवा हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। दोनों इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं। मिसेस जावेद, बड़ी क्विकली आप मुझे बता रही थी, आप एक पैसेंजर थी, क्या हुआ आपके साथ? जी, हम 18 दिसंबर को वी लेफ्ट लाहौर बाय PIA फ्लाइट। वो लेट थी एंड आई थिंक हम कोई 5 बजे हमने फ्लाई किया है और वी वर हाफ एन आवर शॉर्ट फ्रॉम हीथ्रो एयरपोर्ट जब उन्होंने बताया कि हीथ्रो बंद हो गया और फ्लाइट डाइवर्ट करके हम बॉन लेके जा रहे हैं। तो बॉन जब हम पहुंचे 2-3 घंटे हम एयरक्राफ्ट में बैठे रहे, फिर बाय बस वी वर शिफ्टेड टू द एयरपोर्ट लाउंज। अब जब हम लाउंज में पहुंचे तो हमारा कोई पुरसाने हाल ना रहा। पहले तो हमें थोड़ा टाइम लगा, कुछ घंटे लगे समझने में कि क्या हो रहा है। और उस दौरान जो बच्चियां फ़्लाइट पे थीं जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पैम्पर्स ख़त्म हो गए, वो लीक करने लग गए, दूध ख़त्म हो गया, बच्चे रोने लग गए। जब हम वहाँ पहुँचे थे लाउंज में तो पिन ड्रॉप साइलेंस था, हालांकि लाउंज भरी हुई थी। फिर वो बच्चों ने, हमारी फ़्लाइट के बच्चों ने काफ़ी शोर डाल दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को कहा कि ये बच्चे हैं और इनकी माएँ दे आर हेल्पलेस, कोई दूध नहीं है। और वहाँ पे जो कॉफ़ी शॉप थी दे वुड ओनली एक्सेप्ट यूरोस और किसी के पास कोई यूरो नहीं। मुझे जल्दी से बताएं फिर हुआ क्या? तो देन 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर गई, नोबडी टर्न। एयरपोर्ट पे रहे आप? हम एयरपोर्ट पे कुर्सियों पे बैठे रहे विद आर्म्स जिनके ऊपर 3 दिन और 3 रातें जी। तो एंड PIA दैट का वाज हमला नहीं आया? 18 गुजरी, उसकी रात गुजरी, 19th गुजरी, उसकी रात गुजरी, 20th। नहीं तो फिर एंड में आपने खाना पीना कैसे किया? वो हमें एक कूपन देते थे 22 यूरोस का और वो हम कॉफ़ी शॉप पे एक ही दफ़ा वो बस ले लेते थे, चाहे आप एक पानी की बोतल लें। और इस तरह सब मुसाफिर मिलजुल के करते रहे कि हर एक के लिए कोई चीज़ ले आओ और सिर्फ एक चीज़ बर्गर मिलता था और कॉफ़ी मिलती थी। नहीं, क्या ये सही है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस वाले आपको खाना वाना देते जी रहे? फिर उन्होंने अथॉरिटीज़ ने रेड क्रॉस को कहा और रेड क्रॉस वाले आए, उन्होंने बच्चों को पैम्पर्स दिया, उन्होंने बच्चों के लिए दूध का किया। 3 दिन 3 रातें वी वर ऑन द एयरपोर्ट विदाउट। थैंक यू। अपना बड़े अफसोस की बात है और ये शर्म का मकाम है कि इस तरह से अगर पेड पैसेंजर्स के साथ इस तरह से हो। और जब अभी ये हज की फ़्लाइट्स आ रही थी तो वो भी बहुत लोग खार हुए बेचारे। एक तो इबादत करके आ रहे हैं और ये हज जो है ये वैसी मुशक्क़त आदमी से डिमांड करता है। जवान आदमी जो है वो भी, उसके लिए भी एक बड़ी मुशक्क़त वाली चीज़ है ये, चलना फिरना, सामान उठाना, फिर आना। और इनको एयरपोर्ट्स के ऊपर हमने तंग कराया। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। कैप्टन सोहेल बलोच, वेरी क्विकली मुझे सिर्फ ये बताएं, आपके और इंतज़ामिया के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अब वो कहाँ तक पहुँचे हैं? देखें, आज हमने जाना था नेशनल असेंबली, लेकिन हम आज गए थे, अपना वजीर दाखिला साहब रहमान मलिक ने हमें बुलाया था और हम वहाँ गए। उन्होंने हमसे पूछा, हमारी डिमांड्स पूछी, हमने उनको डिमांड्स बताई जो कि मुझे पता है उनको पहले से पता होंगी। और उसमें उन्होंने सारी चीज़ों में ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। एक चीज़ में जो MD इजाज हारून की बरतरफी है उसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे अपने हायर अप से बात करनी पड़ेगी और आज रात में उनसे डिस्कशन करूंगा, बात करूंगा, कल आपसे दोबारा मीटिंग करूंगा। मैंने उनसे दरखास्त की कि दिस इज द मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। 22,000 मुलाजमीन का मसला है और इतने सारे और जो पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड है उनका प्रॉब्लम है, तो काइंडली इस काम में डिले मत कीजिए। और हमने अपना काम पूरा किया था। हमने 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया था। 1 महीने से शोर मचा रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था। सो वी आर सॉरी, वी विल नॉट बी एबल टू रिट्रीट और रिट्रीव। तो उन्होंने कल का टाइम दिया हमें कि हम कल किसी वक्त आपको फोन करके बुलाएंगे। आपके ख्याल में, आप पैल्पा को हेड कर रहे हैं, तमाम एसोसिएशंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके ख्याल में मुज़ाकरात कब तक हो जाएंगे और हल हमारे सामने आ जाएगा? मेरे ख्याल में जी, मैं चाहता हूं कि कल तक मुज़ाकरात कंप्लीट हो जाएं और कल तक मैक्सिमम, मैं तो चाह रहा हूं आज रात को कंप्लीट हो जाए और अभी आज हमें हल मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि समहाउ जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो या तो इनिशियली दे वर नॉट सीरियस, उनको ये सही पिक्चर दी नहीं गई थी। और जब अभी सही पिक्चर उनके सामने आई है, बिकॉज इनिशियली ये बताया गया था कि जी एवरीथिंग इज हंकी डोरी, ये कोई 150 लोग हैं। लेकिन अब पेशावर से लेकर कराची तक सारे एयरपोर्ट्स बंद पड़े, सारे मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, एवरीबडी इज ऑन अ स्ट्राइक, हर एक ने धरना दिया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा जायज मसला है
اور اس مسئلے کو سالو کرنا چاہیے. شمیم اکمل صاحب, آپ لوگ اے لیگ کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور بیسیکلی آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اب پی آئی اے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے گی؟ ایسے لوگوں کی موجودگی میں نہیں سمجھتا کہ پی آئی اے اپنے پیر پہ کھڑی ہو سکتی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ گورنمنٹ ایسے لوگوں کو تعینات کرتی ہے جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں, سالو نہیں کرتے پرابلمس کو. ہمارے مسائل وہی ہیں. ہمارا مسئلہ معاش کا ہے, ہمارا مسئلہ ویجز کا ہے, ہمارا مسئلہ لمیٹیشنز کا ہے, اور ہمارا مسئلہ وہ ہے جو کیپٹن سہیل کا مسئلہ ہے, پورے پی آئی اے کا مسئلہ ہے جی. یہ ٹھیک ہے, ہم نے ان کو بڑا وقت دیا ان سے, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا آپ سے کہ لوگ بات کرتے ہیں عدم برداشت کی, معاشرے میں عدم برداشت ختم ہو گیا ہے, لیکن جب صاحب اقتدار ہونے کے بعد ان کے پاس جو اختیارات کے مالک ہیں اور وہ جو ہر چیز جن کے دسترس اور قبضے قدرت میں ہے, وہ لوگوں کے اس مقام پہ لاتے ہیں کہ لوگ جو ہے اسٹرائک کریں, لوگ پروٹیسٹ کریں, احتجاج کریں, خودسوزی کریں. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے کے کسی فرد کا قصور ہے. قصور تو ان لوگوں کا ہے جو اجتماعی طور پہ ذمہ دار ہیں اس پورے معاشرے کے اور خلق خدا کے. رائٹ شمیم صاحب, صرف مجھے یہ بتائیں, یہ تو بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں, لیکن مجھے صرف ٹو دا پوائنٹ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے پی آئی اے, آپ کو لگتا ہے اگلے 24 گھنٹے میں آپ لوگوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے, حکومت آپ کی باتیں مان لے گی؟ کہ آپ کو ایسے کوئی ملی ہے کوئی ہنٹ؟ نہیں, ہماری خواہش تو ایسی ہی ہے, لیکن ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں ملی اس قسم کی جی. تو اس کا مطلب ہے یہ بحران لمبا چل سکتا ہے ابھی؟ ہاں جی, اگر وہ مجبور کریں گے تو ایسا ہوگا. اگر انہیں فکر نہیں ہے پی آئی اے کے امپلائیز کا, پیسنجرز کا, اس ملک کے لوگوں کا, خواتین و حضرات کا, اگر ان کو احساس نہیں ہے. کیپٹن سہیل بلوچ, آپ پی آئی اے کے بہرحال امپلائی ہیں اور آپ پیلپا کے پریزیڈنٹ ہیں, بڑا آنریبل پوزیشن ہے اور بڑی ذمہ داری والی پوزیشن ہے. کیا آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ کتنے ہزار پاکستانی دنیا بھر کے ایئرپورٹس پہ سٹرینڈڈ ہیں, اور اگر یہ ہڑتال اس طرح سے چلتی رہتی ہے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ہم انہی کی جنگ لڑ رہے ہیں جی, ہم انہی کی بات کر رہے ہیں. اگر پی آئی اے بند کر دیا جائے, ہماری فلائٹس ختم ہو جائیں, فلائٹس بند کر دی جائیں, ہماری فلائٹ ریڈیوس کر دی جائیں, ہم انٹرنیشنل سے علاقائی ایئر لائن بن جائیں. یہ کیپٹن سہیل کو آنسر کرنے دیں. جی میں بالکل میں آنسر کرتا ہوں اس کو. سر دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں, ہم بھی پبلک میں شامل ہیں, نہ ہم مینجمنٹ میں ہیں نہ ہم اسٹیبلشمنٹ میں ہیں, ہم لوگ عام پبلک ہے اور اسی میں ہم شامل ہیں. اور اس ایئر لائن کو ہم چاہتے ہیں کہ اس ایئر لائن کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے, اور اب چونکہ ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں. میرے پاس ایک چیز پڑی بھی ہے کیپٹن سہیل, میں بڑے دکھ کے ساتھ ایک چیز دکھانے لگا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو, کہ میرے پاس کچھ ٹرکش نیوز پیپرز کی یعنی پرنٹ آؤٹس پڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے بھرپور طریقے سے یہ اناؤنس کر دیا کہ یہ ہوگی ہے ڈیل. یعنی وہاں پہ انہوں نے ریکارڈ آف میٹنگ جو ہے وہ, یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, یا اس کا یہ نام نہیں دیا, انہوں نے یہ نام دیا ہے کہ یہ ایم او یو سائن ہو گیا, اور اس کا مطلب ہے کہ فار ایز دے آر کنسرنڈ انہوں نے کر دیا ہے. اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور ٹرکش ایئر لائنس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو 2011 کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ کن کن روٹس پہ نئے روٹس آپریٹ کرنے لگے ہیں, جس میں بارسلونا وغیرہ بھی ہے. یہ وہ سارے روٹس ہیں جو پی آئی اے کے حالیہ ایکوائرڈ کردہ روٹس تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہونے والا ہے. دیکھیں لقمان صاحب, یہ تو بات بالکل اب سچ ثابت ہو گئی. جیسے آپ نے کہا کہ ٹرکش ایئر لائن کے جو وہاں جو ترکی کے مقامی اخبار ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو اب آن کر لیا ہے. اب یہ دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو میں بار بار نا اب ان کے ریکارڈ پر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ایم ڈی صاحب کہتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اس وقت یہ جو اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ترجمان نے کہا کہ پی آئی اے یہ امید کرتی ہے کہ اس پلان پر عمل درآمد موسم گرما کے پروازوں کے شیڈول جو کہ مارچ 2011 سے جاری ہوتا ہے متوقع. کیپٹن سہیل بلوچ, آپ کے پاس 1 منٹ ہے, آپ مجھے اور پاکستانی عوام کو صرف یہ بتا دیں کہ اس وقت پی آئی اے کا حل کیا ہے, کیونکہ جب ہم آئیں گے اس کے بعد تو پھر ہم نے ریون ڈیوس کے اوپر کو بات کرنی ہے. چلیں جی, میرے حساب سے اس کا حل صرف یہ ہے کہ ایک طرف ایک فرد واحد ہے, دوسری طرف 22,000 ملازمین ہیں, اور لاکھوں نہیں سینکڑوں ہمارے پیسنجرز ہیں جو سٹینڈرڈ ہیں. اب ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے جو ملک کی باغ دوڑ جن معزز معتبر لوگوں کے ہاتھ میں ہے, میں ان سے درخواست کروں گا
کہ اس کو کائنڈلی ایگو پرابلم نہ بنائیں. یہ دس از اے میٹر آف نیشنل انٹرسٹ. ہم ان دی لائن مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ ایک تو مجھے حالانکہ سب کچھ آپ کا احترام اپنی جگہ پہ ہی ہے وہ، لیکن ایک بات تو آپ کی اور ایئر لیگ کی ڈیمانڈ بڑی ان ریزنیبل ہے کہ اگر آپ کسی کی ٹرمینیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں کسی بھی چاہے وہ ایم ڈی ہوں، کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے نا. آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ کے آپریشن سموتھ ہو جائیں، آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں. کسی کی اپوائنٹمنٹ یا کسی کی ٹرمینیشن کیوں ایشو ہو؟ نہیں جی، یہ کسی کی اپوائنٹمنٹ یا ٹرمینیشن ایشو نہیں ہے. سارا ایشو یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی نااہلیت ثابت کر دی ہے 2.5 سال میں، اپنا ونڈکٹیونیس بتا دیا ہے، the way they have been behaving, ill management, bad governance شو کر دی ہے، پروف کر دی ہے. اس کے باوجود سارے لوگ جو ہیں اس وقت، سارے جو امپلائیز ہیں وہ سارے ڈسٹربڈ ہیں، سارے پرٹربڈ ہیں. they don't want to serve under آپ کو رحمان ملک صاحب نے کہا ہے individual. کہ یہ کل تک حل ہو جائیں گے. آپ کو یقین ہے کو باتیں ایسی ہوئی ہیں مثبت کہ آپ کو لگتا ہے کل تک حل ہو جائے گا؟ میں 100% تو نہیں کہہ سکتا جی. وہ بڑے پازیٹیو تھے. he said کہ he will try his best کہ جو اس کا کوئی پازیٹیو حل نکال سکے تو وہ نکالیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کا کیا پازیٹیو حل وہ کل نکالتے آپ ہیں. کی احمد مختار صاحب سے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا ہوا؟ احمد مختار صاحب سے ہماری میٹنگ نہیں ہوئی. ہماری میٹنگ خورشید شاہ صاحب سے ہوئی تھی اور ان کے ساتھ تھے چودھری منظور صاحب. ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی ہماری. اسی لیے میں کل آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکا تھا. سوری فار دیٹ. نو پرابلم. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ پیپلز یونٹی اور ایئر لیگ کی آپس کی لڑائی میں ایئرپورٹس کا ماحول کشیدہ ہو گیا؟ خدا نہ خواستہ ایسا بالکل نہیں ہے. پیپلز یونٹی ایئر لیگ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. اور بلکہ پیپلز یونٹی میں 2 دھڑے ہیں اس وقت. اور جو ایک دھڑا عامر شاہ صاحب کا ہے اس میں سے بھی آج بہت سارے لوگ کراچی میں دوسرے والے یونٹی کو جوائن کر چکے ہیں. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ سارے امپلائیز اب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. سارا ساسا ایک ساتھ ہے، اٹاپ ساتھ میں آ گئی ہے، انجینئر ساتھ ہیں، پائلٹ ساتھ ہیں، ساری سی بی اے یا 1 to 4 کے ملازمین ساتھ ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری درخواست ہے ہائر آپ سے کہ کائنڈلی کنسیڈر کریں یہ جذبات جو ہیں امپلائیز کے، ان کی رسپیکٹ کریں. یہ آپ ہی کے ووٹرز ہیں، آپ ہی کے رایا ہے، آپ ہی کے لوگ ہیں. اور آپ ان کی بات کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو پھر کون ان کی بات کی رسپیکٹ کرے گا؟ رائٹ. کیپٹن سہیل بلوچ اینڈ جناب شمیم اکمل صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کھری بات میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور پی آئی اے کا مسئلہ بڑا سمپل ہے، میرے لیے تو بڑا سمپل ہے کہ پی آئی اے جو ہے پاکستان کا فلیگ کیریئر ہے. پی آئی اے جو ہے پاکستان کی شان ہے اور پی آئی اے کی ٹیل جو ہے پوری دنیا میں جانی پہچانی ٹیل ہے. اور پی آئی اے سے نہ صرف 22,000 لوگ یا خاندان منسلک ہیں بلکہ اسے 17.5 کروڑ عوام اسے منسلک ہیں. جب اس کا جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو سب کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے اور جب سیفلی لینڈ کرتا ہے تو سارے شکر بھی کرتے ہیں. پی آئی اے ہیز بین کنیکٹنگ پاکستان مور دین اینی ون ایلس ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اللہ کرے یہ مسائل ذرا جلدی ختم ہو جائیں. جب ہم ایک بریک سے آئیں گے تو آپ کی سکرینز پہ ایک نمبرز فلیش کریں گے، آپ اس نمبر پہ کال کریں گے اور ریمنڈ ڈیوس کے ایشو کے متعلق اپنی رائے دیں گے. اور میں آپ کو ایک خاص تصویر دکھاؤں گا کل میں سے، جس تصویر کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایکچولی ہے کیا چیز. تو شاید آپ کو بھی حیرانی ہوگی، مجھے بھی حیرانی ہوگی. آپ کے جس دوست نے کل دیکھی ہوئی ویڈیو مس کی ہے وہ ویڈیو آج میں آپ لوگوں کے پرزور اصرار پہ دوبارہ دکھاؤں گا. آپ نے جس کو اطلاع کرنی ہے اگلے 3 منٹ میں پلیز اطلاع کریں کہ دنیا نیوز دیکھتے رہیں. وی آر اباؤٹ ٹو کم بیک ود ریمنڈ ڈیوس آفٹر اے بریک. ٹیک اے بریک.